अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 86, सूरतुत तारिक। तारिक का मतलब क्या होता है? रात को आने वाला। ठीक है, रात को निकलने वाला, रात को आने वाले को कहा जाता है तारिक। अब ये मक्की सूरा है, चूंकि सूरे के पहली ये आयत में तारिक के बारे में कहा गया है, उसी से अलामती नाम है इसका, साइन के तौर पर नाम दिया गया है सूरे तारिक। अब इसके मजमून से अंदाजा होता है कि ये मक्का के इब्तिदाई सूरतों में से है, यानी कि मक्की दौर के इब्तिदाई सूरतों में से है, मगर ये इस जमाने की नाजिल शुदा है जब कुफ्फारे मक्का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोक देने के लिए हर तरह की चालें चलना शुरू कर चुके थे। यानी उन लोगों ने अब कोशिशें करना शुरू कर दी। पहले तो सिर्फ बातें कर रहे थे ना, अब इन लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरीके से कुरान और हिदायत के पैगाम को रोक दिया जाए। अब इस सूरे के अंदर दो टॉपिक डील किए गए हैं। एक ये कि इंसान को मरने के बाद खुदा के सामने हाजिर होना है, यानी बासी बादल मौत, अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए खड़ा होना है। दूसरे ये कि कुरान एक कौले फैसल है, यानी तफसील से डिटेल में बयान किया हुआ फैसला कुन किताब है, जिसे कुफ्फार की कोई भी चाल और तदबीर नाकाम नहीं कर सकती। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत, फैसल का मतलब क्या? इट्स डन। अब इसके आगे कोई कितना भी कुछ करता रहे तो तुम्हारी चालें नाकामयाब होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जैसा कुरान उतार दिया वो हो चुका। तो इनकी चालें किसी भी किस्म से कुरान के पैगाम को ना रोक सकती हैं और ना ही कुरान के एक लफ्ज को इधर से उधर कर सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। वस्समाई वत्तारिक। वस्समाई, वाव कस्मिया है क्योंकि अस्समा के नीचे जेर आ रहा है। ठीक है, हमजा के नीचे जेर है तो वाव का तर्जुमा होगा कसम। कसम है अस्समाई, आसमान की, वत्तारिक, और किसकी कसम? तारिकी, रात को आने वाले की कसम। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। आयत अभी जारी है, आयत नंबर 2। वमा अदराका मत्तारिक। व और माँ क्या, अदरा जाना, का आपने, और क्या जाना आपने, माँ क्या है, अत्तारिक रात को आने वाला। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और क्या जाना आपने कि क्या है अत्तारिक, अन्नजमुस साकिब। अन्नजमुस साकिब, ये तारिक क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं आयत नंबर 3 में। देखिए ये 2 के ऊपर भी ला लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी बात कंटिन्यू करनी है, जारी है। अन्नजमुस साकिब, अन्नजम, नजम यानी सितारा, स्टार, साकिब चमकता हुआ सितारा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कसम है किसकी? आसमान की और चमकते हुए सितारे की। ये वो सितारे होते हैं जो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, और बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ना, आसमान में भी कुछ सितारे बिल्कुल मान पड़े हुए होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा ब्लिंक होते हैं, स्टार चमक रहे होते हैं। तो उन सितारों की अल्लाह ने यहाँ पर कसम खाई है। चलें पहले आप रिपीट करें, देन विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 4। कसम है आसमान की और रात को आने वाली की, और क्या जाना आपने कि क्या है वो रात को आने वाला। अन्नजमुस साकिब, एक चमकदार सितारा, यानी कि जो ब्राइट शाइनिंग स्टार। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। जी, इन नहीं, कुल्लु नफ्सिन हर जान, नहीं है हर जान, लम्मा लम्मा मगर, एक्सेप्ट, अलैहा उस पर, हाफिजुन मुहाफिज है, निगहबान है। कौन? किरामन कातिबीन। पिछली सूरह में पढ़ा ना कि मुहाफिज कौन है, जो उसका अगला पिछला सब लिख रहे हैं। तो हर जान नहीं है हर जान, अगरचा हर जान, लम्मा, ये इन लम्मा के साथ मिलकर इनका तर्जुमा नहीं लिया गया है, लम्मा मगर, एक्सेप्ट, इन नहीं, कुल्लू हर, नफ्सिन जान, लम्मा मगर, अलैहा उस पर, ये हा की जमीर नफ्स की तरफ है, उस जान पर, हाफिज मुहाफिज है, निगहबान है, यानी कि लिखने वाले, किरामन कातिबीन है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जान के साथ 2 फरिश्ते लगा रखे हैं जो उसके नामा अमाल को
لگاتار لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا مطلب برے کام کر رہا ہے اور کیا اچھے کام کر رہا ہے، اس کے لیے محافظ فرشتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر لام کے اوپر سکون، چاہیے کہ یا وہ نظرہ دیکھے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ کون؟ الانسان، انسان، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے انسان، یعنی غور کرے انسان، مما خلق، من سے، ما کیا سے مطلب کس چیز سے، خلقا اس کو پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، پیش اور زیر آ رہا ہے، پاس پیسے ماضی مجہول، پھر چاہیے کہ انسان غور کرے، دیکھے یعنی غور کرے اس سے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کس سے پیدا کیا ہے، ذرا غور کرے اپنی تخلیق پر۔ خلق من ماء دافق، اب دیکھ رہے جب سے ہم نے مکی صورتوں کا آغاز کیا ہے، اللہ دو چیز کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد اٹھنا ہے، اور دوسری چیز ذرا اپنے تخلیق کو غور کرے۔ کیوں تخلیق کو یہاں پر غور کرنے پر کہا جا رہا ہے؟ ہاں، سرکشی کر رہا ہے، اور اس کو کس بات پر یقین نہیں ہے؟ موت کے بعد اٹھائے جانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر غور کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقیر نطفے سے جو پیدا کر سکتا ہے، کیا تمہاری ہڈیاں وہ سیدھا کو اسمبل نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ نہ ہونے سے ہونا کر سکتا ہے، تو ہونے سے دوبارہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری بساط، تمہاری اوقات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا ہے، من سے، ماء پانی سے، دافق دفقہ اچھلنے والے پانی سے، یعنی اللہ رب العزت نے اتنی حقیر چیز سے تم کو تخلیق کیا ہے۔ نطفے کا دوسرا نام ہے من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے۔ اب وہ سائنٹسٹ وغیرہ سب ریسرچ کر چکے ہیں کہ جب سپرم ڈراپ آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، بہت ان کے اندر رفتار ہوتی ہے، اور ایسے کمپیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کون اووم کو ریچ کرے گا، اور پھر وہ یونائٹ ہو کر پھر زائگوٹ بنے گا۔ تو لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں نکلتے ہیں وہ، اور پھر ایک یا دو جا کر کیا کرتے ہیں، اس کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ پیدا کیا گیا ہے من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، یا وہ خرجہ نکلتا ہے، من بینی یعنی یہ اس کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 6 کے اوپر لا لکھا ہے، یعنی بات ابھی جاری ہے۔ پیدا کیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے، وہ اچھلنے والا پانی یا وہ خرجہ نکلتا ہے، من سے، بینا درمیان، درمیان سے، کس کے درمیان سے؟ صلب، صلب یعنی پیٹ، یعنی ریڑھ کی ہڈی، والترائب اور پسلیاں، سینے کی ہڈی، یعنی ان دونوں ہڈیوں کے درمیان ایک جگہ ہے، ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے۔ سوچے کس زمانے میں اللہ نے بتا دیا، جو یہ لوگ اب ریسرچ کر کر کے پتا کر رہے ہیں نا، ہے نا؟ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے یہ باتیں کلیئر کر دی ہیں۔ وہ نکلتا ہے، وہ پانی نکلتا ہے درمیان سے، صلبی، صلب کہا جاتا ہے پیٹ کی ہڈی کو، ہاں، پیٹ سے یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی، والترائب اور سینے کی پسلیاں، سینے کی ہڈیاں یعنی کہ پسلیوں کے درمیان سے، مطلب اس کی پوزیشن ان دو ہڈیوں کے درمیان ہے جہاں سے وہ نکلا کرتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، دیکھیں اللہ نے بیان کر دیا، کیا کہا؟ انا، بے شک، وہ کون؟ اللہ رب العزت، علی رجعہ، اللہ پر، رجعی لوٹانے پر ہی، اس کے لوٹانے پر، یعنی اس کو دوبارہ تخلیق کرنے پر کیا ہے؟ یقیناً وہ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ جو ایک حقیر پانی سے جو پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ کیا کر سکتا ہے؟ جوڑ سکتا ہے، ملا سکتا ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یعنی اس بات پر یقین کرو کہ تم کو موت کے بعد دوبارہ سے اٹھنا ہے۔ بے شک وہ علی رجعہ، اس کے رجوع کرنے پر، اس کے لوٹانے پر، اس کو دوبارہ بنانے پر کیا ہے؟ یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یوم جس دن، تبلا سرائر فیمیل ورڈ ہے، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، یوم جس دن، تا وہ، بلا آزمایا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا، جانچا جائے گا، سرائر، اسرار کا پلورل ہے سرائر، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانچ لیا جائے گا۔ کیا چھپی ہوئی چیزیں؟
یہ جو سینوں میں بھید چھپے ہوئے ہیں نا, نیتیں جو چھپی ہوئی ہیں, اللہ رب العزت اس دن صرف اوپری اعمال کو نہیں جانچیں گے. دنیا اوپر کو جانچتی ہے نا, اللہ رب العزت اندر کو جانچے گا. اللہ نے فرمایا کہ جس دن یا وہ بلا جانچا جائے گا, مطلب ٹیسٹ کیا جائے گا, السرائر, تمام چھپی چیزوں کو, جو تم نے سینوں میں بھید چھپا رکھے تھے, تو جو تمہاری نیتیں تھی, خیر کی شر کی, جو بھی نیتیں تھی, اس کو بھی اللہ کیا کر دے گا, اس دن جانچ لے گا. تمام رازوں کو وہ جانچ لے گا, اوپن کر دے گا. فما لہو من قوت ولا ناصر, پھر ماں نہیں, لہو لا لیے ہو اس کے, پھر نہیں ہوگی اس کے لیے, من قوت کوئی بھی قوت, ولا ناصر اور لا نہیں ناصر کوئی مدد کرنے والا. یعنی اب نہ اس کو چھپانے کی کوئی اس کے اندر طاقت ہوگی, نہ کوئی اس کی ایسا مددگار ہوگا کہ وہ کیا کر سکے, اپنے رازوں کو, اپنے بھیدوں کو چھپا سکے. پھر نہیں ہے اس کے لیے, پھر نہیں ہوگا اس کے لیے, نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت, کوئی طاقت, ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. مطلب آج کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سے جو بھی تمہارے راز تھے وہ کھل جائیں گے, اور تمہارے رازوں کو کوئی چھپانے والا نہیں ہوگا, کوئی تمہاری مدد کرنے پر قادر نہ ہوگا. والسماء ذات الرج, اب دوبارہ سے اللہ قسم کی طرف آ رہے ہیں. اور السمائی, دیکھیں یہ بھی السمائی حمزہ کے نیچے زیر گئے, قسم ہے آسمان کی, ذات رج, ذاتی والے, رج یعنی پلٹنے والے آسمان کی قسم, قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے. پلٹنے والا یعنی نو, ہاں, اپنی اصلی حالت سے تبدیل ہو جائے گا, وہ ایسا نہیں رہے گا جیسا دکھ رہا ہے, یہ پلٹ جائے گا. یعنی اللہ رب العزت اس کو لپاٹ کے اپنے بائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں لے لیں گے. والسمائی, قسم ہے آسمان کی, ذات رج, جو پلٹنے والا ہے, پلٹنے والے آسمان کی قسم. والارض ذات الصد, والارض اور قسم ہے زمین کی, ذات الصد, ذاتی والی, جو صدا ہٹنے والی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ پہلے سور کی بات ہے. جب فرسٹ سور پھونکا جائے گا, آسمان کیا ہو جائے گا, لوٹ جائے گا, مطلب اپنی اصلی حالت سے تبدیل ہو جائے گا. اور قسم ہے زمین کی, ذات صد یعنی جو پھٹ جائے گی, پھٹنے والی زمین کی قسم. دیکھیں ذاتا کا بھی مطلب والا ہوتا ہے, ذاتا زواتا, اولو اولا اولی, زا زو زی, اور میم کا بھی ترجمہ والا ہوتا ہے. والارضی, قسم ہے زمین کی, ذات الصد یعنی جو کیا ہونے والی ہے, پھٹنے والی. یہ اللہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں اس کی, آسمان کی, زمین کی, یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ہاں, امپورٹینس بتانے کے لیے. ایک تو امپورٹینس, دوسری چیز ان تمام چیزوں کو گواہ بنانے کے لیے. جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے ان کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ یقیناً بات ہو کر رہے گی. یہ آسمان بھی اس بات کا گواہ ہے, یہ زمین بھی اس بات کی گواہ ہے. یہ اپنے آپ سے دیکھیں گے یہ چیزیں ہوتی ہوئی, یہ آسمان بھی دیکھے گا, یہ زمین بھی دیکھے گی, تو یہ سب بھی گواہ بننے والے ہیں. اور دوسری اہمیت بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس انسان کے اختیار کی نہیں ہے, اور اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی, ذات رج, جو لوٹنے والا ہے, پلٹنے والا ہے, یعنی کہ اپنے اصلی حالت سے کچھ اور میں پلٹ جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. قسم ہے زمین کی, ذات صد, جو کہ ہٹنے والی ہے. انہم, اب یہ دو قسمیں کیوں کھائی گئی؟ اللہ مقسم علیہ کیا ہے, انہ لقول فصل, یہ اس بات پر قسم کھائی گئی ہے, انا بے شک, وہ, لا یقیناً, قول بات ہے, فصل فیصلہ کن بات ہے. فیصلہ کن یعنی کہ جس کے اندر پوری ڈیٹیل بیان کر دی گئی. فصل کا ایک ترجمہ ڈیٹیل بھی ہوتا ہے, تفصیل, ڈیٹیل ہم کہتے ہیں نا, تفصیل سے بولو یعنی ڈیٹیل. تو ایک قول ہے فصل, فیصلہ کن, اور یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم, اگر یہ قرآن کریم کو ہم لیں تو قرآن کریم کیسا قول ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ فیصلہ کن قول ہے, یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے جیسا فرما دیا یہ ویسا ہی رہے گا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وما ہوا بالحزل, اور ماں نہیں ہوا وہ, بالحزل, کوئی ہنسی مذاق کی چیز, کوئی ہنسی مذاق ٹھٹے کی چیز نہیں ہے.
بلکہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی جو بات اس میں بیان کر دی گئی وہ ہی کیا ہونے ہی والی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، نہ مریب ہے، نہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی مریا، ہم نے بہت سارے ورڈ پڑھے نا شک کے لیے، وہ سارے اس میں سے نکال دو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی اس میں جو ججمنٹ بتا دیے گئے، جو وعدے کر دیے گئے، جو وعیدیں بیان کر دی گئی، چاہے وہ تھریٹس ہوں، چاہے وہ وارننگز ہوں، چاہے وہ خوشخبریاں ہوں، سب پورا ہو کر رہنے والا ہے. اس سب کا فیصلہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا، وہ ہو کر رہے گا. بے شک وہ تو قول ہے، بات ہے فیصلہ کن، بے شک وہ قرآن کریم یقیناً فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کن قول ہے. وما ہوا بالحزل، اور نہیں ہے یہ حزل یعنی کوئی ہنسی مذاق کی چیز. یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ اس جگہ پر آیا ورڈ، ٹھیک ہے. حزل یعنی ہنسی مذاق ٹھٹے کی چیز. انہم یکیدون کیدن، انا بے شک ہم وہ سب، بے شک وہ سب یکیدون یا وہ سب عید چال چلتے ہیں، کیدن ایک چال، بے شک وہ سب چلتے ہیں ایک چال. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور الف میں عید تدبیر کرتا ہوں، قیدن ایک تدبیر. وہ جب ایک چال چلتے ہیں اللہ رب العزت ان کی چال کا جواب دیتا ہے. وہ جب چالیں چلتے ہیں اللہ پھر اپنی تدبیریں، اپنی پلاننگز کرتا ہے. وہ پلاٹنگز کر رہے ہیں، اللہ پلاننگز کر رہا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور وہ سب بے شک وہ سب چلتے ہیں ایک چال، اور میں چلتا ہوں، میں کرتا ہوں ایک تدبیر. فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ، پھر مہل مہلت دے دو، الکافرین کافروں کو، امہلہم رویدا، امہل مہلت دینا، ہم ان کو، رویدا تھوڑی سی مہلت، ذرا سی مہلت ان کو دے دو. را واو دال، ہاں تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دو. فمہل تو مہلت دے دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دے دیجئے، ہم ان کو، رویدن بہت تھوڑی سی، ذرا سی. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے میسج کو، جو کہ ہم نے اس کا سورہ کا آغاز میں پڑھا، کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے، اس کے پیغامات کو نیست و نابود مٹا دیا جائے. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں، چال چلتے ہیں، اللہ ان کی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا نا اباؤٹ دس، کیا نام تھا اس کا، ہاں دیٹ پرسن، دیٹ فیلو. تو اس نے بھی کیا کیا، کورٹ میں کیس کیا کہ بھائی اتنی 26 آیتیں جو ہیں قرآن کی وہ کیا ہیں، یہ غلط ہے، وائلنس کے بھڑکاتی ہیں، یہ کرتی ہے. کورٹ نے اس کو رد بھی کیا. ہاں تو وہ اس نے کورٹ نے اس کی اس چال کو رد کر دیا، ساتھ ساتھ اس کے اوپر 50,000 کا فائن بھی مارا کہ ایسے فضول پٹیشنز یہاں پر دائر مت کیا کرو. تو اللہ رب العزت کے تدبیر کے آگے کسی کی بھی چال نہیں چلتی. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کیا کیا ہے، حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو اس کی حفاظت کا ذمہ جبکہ خود رب العالمین ہے، تو کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم تدبیر کرتے ہیں، اب ان کافروں کو مہلت دو، کتنی چال چلتے ہیں، چال چلنے دو، اور ان کو تھوڑی سی اور مہلت دے دو، اگر ان کو مہلت چاہیے مہلت دو. اللہ رب العزت نے یہاں پر بات تمام کر کے یعنی بیان کیا کرنا چاہے کہ پھر میں کیا کروں گا، ان کی پکڑ کروں گا، جتنی مہلت چاہیے لے لو. ایک ہی بار جب رسی دراز ہو، وہ ابھی دراز کیے جا رہے ہیں، جب کھچے گی تو پوری طرح سے کیا ہو جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں پوری طرح سے آ جاؤ گے. چلیں ریپیٹ کر لیں، 2 لوگ کر لیجئے. ہم نے آپ کو کہا تھا نا پہلے ہی کہ آپ پوری دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، صرف قرآن پڑھ لیں، آپ سب چیز کے ماسٹر ہو جائیں گے. آپ کو جیوگرافی، ہسٹری سب پتہ چل جائے گا. ہر کون سی فیلڈ ہے یہ جو اب جا کر ایمبریولوجی ترقی کر رہا ہے، اب جا کر ایسٹروناٹس اور یہ سب جو بن رہے ہیں، وہ والی فیلڈ الگ ترقی کر رہی ہے اب جا کر. یہ اللہ رب العزت نے کب وہ دیکھیں، وہ زمانے میں ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن اب آج کے دور میں تو اتنی زبردست طریقے سے ہم تو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اتنی زبردست ہم لوگوں کے پاس اللہ رب العزت نے ٹیکنیکس، اور وہ نہیں سمجھ کے بھی اتنے زبردست ایمان والے تھے. ہم سب کچھ جان کر بھی وہ ایمان نہیں مانتا. ہاں کتنی، وہی تو دیکھے نا،
اللہ رب العزت نے کیسی کیسی باتوں کو کتنی کتنی ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے. یہ جو نا ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی اتنی گہرائی رکھتا ہے, اگر اس کو ڈیٹیل کو بیٹھ جانا ہم لوگ کرنے تو وہ جو ایک ایک لائن ہے نا اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے. یہ پورے ایمبریولوجی ہم آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں کہ کیا کیسے پورا پروسیجر ہوتا ہے, کس طریقے سے. اب تو سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے نا, اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو گئے. ویسے کتنے ایمان لے آتے ہیں, ہاں کتنے سارے ایمان لے آتے ہیں. بالکل. ہاں اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر خیر ہوگی نا, یعنی کہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم سچ میں اس سے کوئی وہ نکالیں, نیند میں کے لیے نہیں, کوئی کرٹیسزم کے لیے نہیں, تو یقیناً وہ ایمان لاتے ہیں. وہ ایک شخص تھا نا, وہ ایمان لایا تھا. ہم نے قرآن میں کب پڑھا تھا کہ مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگے کلر کے کیا نکلتا ہے, شہد نکلتا ہے. 25 سال ریسرچ کی ایک شخص نے, اور اس کو پتا چلا کہ شہد کا کلر ایک ہی نہیں ہوتا, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کو جب پتا چلا, 25 سال میں نے ضائع کیے ہیں اس بات کے اوپر, جو ایک لائن میں اللہ نے بیان کر دیا, ایمان لے آیا وہ کہ ہاں وہ وہی اسی جگہ کا تھا. بالکل. ہاں ہاں. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے چوہے وغیرہ چھوڑتے ہیں ہر سال اس کے اوپر. لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ وہ چوہے ہوئے کھاتے ہیں اس کی باڈی کو, پھر سے اس کی کھال آ جاتی ہے اس کے اوپر. اللہ نے کیا کہا, ہم سیو کر رہے ہیں تم کو عبرت بنا کر قیامت تک کے لیے. جب اللہ نے کہہ دیا سیو کر رہے ہیں, تو کون اس کے چوہے یا جھنگور کاکروچ کچھ بھی چھوڑو, قیامت تک ایسے ہی رہے گا, وہ لوگوں کے لیے عبرت ہے. وہ بات الگ ہے, لوگوں نے اس کو ایک ٹورسٹ کا سامان, ٹوریزم کا سامان بنا دیا, لیکن بات یہ ہے کہ ساری کی ساری عبرت کا نشان بنا ہوا ہے وہ لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے. فرعون کو اللہ نے عبرت بنا. ہاں اللہ نے دیکھے ابھی تک اس کے اندر, حالانکہ وہ اندر تک اس کے جذب ہو چکا ہے, وہ اب تک وہ ریکور ہوتا ہے اس کے اندر اب تک. ہاں کیونکہ نمک کی کوالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. نمک کی کوالٹیز الگ ہوتی ہے, الگ ان دا سینس کہ کسی نمک کے اندر کوئی منرل ملے ہوئے ہوتے ہیں, کسی میں کوئی معدنیات ہوتی ہے, ہر جگہ کا نمک الگ ہوتا ہے. اب سے فار ایگزامپل ہمارے جو انڈین اوشن کا نمک ہے وہ الگ ہوگا, اور جو باہر کا ہے ان کا نمک الگ ہوگا. نمک کے اندر کوالٹیز الگ ہوتی ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہم جو پانی پیتے ہیں یہاں پر, اور آپ یہی اپنے نیٹو پلیس پر پانی پیے جا کر, چینج لگتا ہے نا. تو ہمارا پانی ہلکا ہوتا ہے, وہاں کا پانی ہیوی ہوتا ہے. آپ زیادہ مطلب وہاں پر گرمی پڑے اور وہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو موشنز وغیرہ ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہیوی ہے وہاں کا واٹر. ہمارے ہاں کتنی دیر میں نا, یہاں کے اپنے پانی میں کلورین زیادہ ہے, اپنے پانی میں کلورین زیادہ ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. وہاں کے فاسفورس اور سلفر زیادہ ہوتا ہے, وہ ہیوی ہوتا ہے. تو اسی لیے پانی کا بھی فرق ہوتا ہے. تو نمک کے اندر بھی اور دوسری امپیورٹیز جو ملی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پانی کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. اسی لیے وہ پتا چل گیا ان لوگوں کو کہ یہ پانی کہاں کا ہے, وہ نیل کا پانی ہے. تو یہ جو ہے نا, مطلب یہ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہے, بس کیا ہے, آمنا صدقنا, ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہر بات ایک ایک اس کی کیا ہے, سچی. چاہے نہ سمجھ آئے, کہیں ہم ایمان لائیں, کیونکہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب ابھی ہماری عقلیں کمتر ہیں, ابھی ہماری سوچیں وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. لیکن رب یقیناً آگے آنے والی نسلوں کو, ہمیں نہیں پتا, ہمارے آگے آنے والی نسلیں اس کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گی, ہے نا. اب دیکھیں کیسا دور آ گیا نا, اے آئی کا دور آ گیا, الیکزا بن رہا ہے, کیا کیا نہیں بن رہا ہے, کتنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے پھیل گئی ہے. اللہ رب العزت اور بھی اس چیز کو کیا کریں گے, الیبوریٹ کریں گے, اس کی تفصیل اور بیان ہوگی. یہ ابھی جتنا قرآن سمجھا گیا ہے, اس سے کئی زیادہ آگے سمجھا جائے گا. ہاں بالکل. آپ کی جو نوکرانیوں کو آپ کو برخاست کرنا پڑے گا, آپ روبوٹ رکھا کریں گے. یقیناً نہیں نہیں, یہی بات ہے, یہی بات ہے. ہاں فورن کنٹری میں آپ شروع ہو چکے ہیں, ابھی ہمارے وہاں نہیں آئی ہے وہ, لیکن یہ سارا کچھ ہونے والا ہے, یہ ٹیکنیکس ہونے والی ہیں. نہیں تو پھر اللہ پھر ویسے ہی رزق میں بھی اضافہ کرے گا, ان کے مال دولت میں بھی اضافہ. مطلب بات یہ ہے نا ساری, جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا, تو دنیا کو زیادہ امپورٹینس دی جانے لگے گی. لوگ صرف مال دولت اسی کے پیچھے پڑے. یہ امت کا فتنہ ہے مال, یہ مال بڑھتا رہے گا. کوئی غریب سے غریب بھی آج کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کھانا نہیں ملتا ہو. ہاں روکھا سوکھا مل جاتا ہوگا, لیکن ملتا ضرور.
وہ ایک زمانے میں فاقے کیا کرتے تھے، آج اگر سو گئے تو کل تو یقیناً مل ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو کھلا ہی دے گا۔ یہ امت کا فتنہ ہے، یہ مال جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک چیز سے آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، یعنی ہر کسی کو اللہ رب العزت کیا دینے والے، مال دینے والے، کچھ نہ کچھ تو مال ملے گا۔ ہاں، اور کتنے محبت ہے نا انسان کو اپنے مال سے، اللہ رب العزت اس کو ہمارے حق میں آزمائش نہ بنائے، نہیں یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ واٹس دا لیسن دس سورہ؟ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ کیسے اللہ رب العزت نے حقیر ترین چیز سے پیدا کر دیا اس کو، یعنی پھر کس بات کا غرور، پھر کس بات کا گھمنڈ، پھر کس بات کی نافرمانیاں، یعنی اگر اپنی تخلیق پر غور کرے گا تو اس کو پتا چلے گا میں غرور کرنے کے قابل چیز نہیں ہوں، اللہ رب العزت المتکبر ہے، اس کو حق ہے پورا غرور کرنے کا، تکبر، وہ اس کی بریائی اس کی چادر ہے۔ اگر کوئی غرور کرتا ہے، غرور کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ غرور ہے، تکبر ہے، یعنی اللہ تو کہتا رہے ہم سن رہے ہیں نہیں مانیں گے، یہی بات ہو گئی نا، اللہ تو بلا ہم نہیں مانیں گے، اللہ تو پکار ہمیں، ہم نہیں نماز پڑھیں گے، تیری مرضی، تو پکارتا رہے ہم نہیں سن، یہ تو وہی ہو گئی نا بات، سمعنا وعصینا، یہ تو بنی اسرائیل نے منہ سے کہا تھا، ہم کیا کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ تو پکارتا رہے، پکار 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 پکارتا رہے، 5 بار پکار، میں ایک بار بھی نہیں آؤں گی تیرے سامنے، تو یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اللہ فرما رہے ذرا دیکھو تو کیسے پیدا کیا میں نے تم کو، کس بات کا تم کو غرور ہے؟ المتکبر میرا نام ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ وہ جو مکہ کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ سب چادریں پہنا کرتے تھے، سب، یعنی مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک چادر لپیٹتے تھے، اور جتنی ہیوی چادر نہ اتنا وہ مالدار، اس کی پہچان ہوا کرتی تھی، اس کی چادروں سے، ان کی شال سے پتا چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنے لوگ چادر مانگ کے لے جاتے تھے نا، چادر سب پہنا کرتے تھے۔ اللہ نے ویسے ہی ایکسپلین کیا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جیسے تم یہ شال اوڑھتے ہو، بتانے کے لیے جتنی ایکسپینسو چادر اتنا بڑا یہ سردار، اتنا بڑا یہ آدمی، فورن کنٹری کی، ایران کی، عراق کی تم نے منگا کے چادریں پہنی ہوئی ہیں، یعنی بہت تم لوگ کیا ہو، بڑے رچ، بڑے ویلدی، بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو چادریں اوڑھ کر جو تم اپنی کبریائی دکھاتے ہو، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے نا روئے زمین پر، وہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ لائق ہوں کہ میری بڑائی کی جائے، بڑائی کے لائق صرف 2 ہستیاں ہیں، اور وہ اپنے زبان سے اپنی بڑائی کریں تو اچھے لگتے ہیں، ایک اللہ رب العزت اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ سے جو اپنے منہ یا مٹھو بن رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرو اپنے اوپر، اتنی سی بھی تمہارے وہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو، تکبر کرو اللہ کی زمین پر، یہ زمین اللہ کی ہے، کبریائی بھی اس کی ہے، بڑائی بھی اس کی ہے، اور تعریف کے لائق بھی وہ ہے، کوئی تعریف جو کسی بندے کے اندر موجود ہے وہ بھی اسی کا عطا کردہ عطیہ ہے، وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، تعریف ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا کہ کوئی بڑائی، کوئی گھمنڈ نہیں، پہلے بار بار تم اپنی تخلیق پر، دیکھیں کتنی بار اللہ یاد دلا رہے ہیں، ہر سورے میں یاد دلا رہے ہیں، غور کرو، اور الگ الگ نام سے، کبھی نطفہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں مما اندافق کہہ رہے ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے منی کہہ رہے ہیں، ہر طریقے سے، مطلب وہ حقیر ترین چیزوں کے نام گنوا دے رہے ہیں کہ دیکھو اتنے حقیر ہو تم، اور اللہ سے تکبر کرتے ہو، اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہو، کس بات کا تم نے تکبر کیا ہوا ہے؟ تو بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پر غور کیا کرو، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ میرا بھی ایک خالق ہے، میرا بھی ایک مالک ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے نا۔ اور ہاں بالکل، تو سینوں میں کچھ ایسی چیزیں چھپائیں جب اللہ کے سامنے کھلے، لوگوں کے سامنے کھلے، تو کھولنے کا مزہ آ جائے، نہ کہ شرم آ جائے، تو سینوں میں کچھ ایسے بھید ہوں، کچھ ایسے راز ہوں، کچھ ایسی نیکیاں ہوں، وہ ہے نا وہ حل کا سرن عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کوئی ایسا تمہارے پاس سر ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات ہے جو بینک انت و بین اللہ، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایسی بات ہے؟ یہ وہ شاعر پوچھ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا بھی نیکی ہے جو تم نے اپنے رب کے لیے صرف چھپا کے رکھی ہو، اور جب وہ کھلے تو صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتا ہو اور کسی کو نہ پتا ہو، تو تمہیں کھولنے پر وہ بات کھلے تو تمہیں فخر محسوس ہو کہ میں نے وہ نیکی صرف میرے رب کی خاطر کی تھی اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کا صدقات تخفا
لا یعلمها الا اللہ. کیا تمہارے پاس کوئی ایسے صدقات ہیں, کوئی ایسی چیریٹیز ہیں, کوئی ایسی لوگوں کی امداد کی چیزیں ہیں جو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. تو کچھ ایسا کام کرنا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو, ہے نا. چلیں ہاں جی, پھر ہاں ہاں یس غور, ہاں یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں, یہ قرآن کریم کوئی کھیلنے ٹھٹے مارنے کی چیز نہیں ہے کہ پڑھا نکل گئے, نہ کوئی اسٹوری بک ہے کہ تم کو کوئی اسٹوری سنائی جا رہی ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے, مزے آ رہے ہیں. یہ کوئی ہنسی مذاق کی ہرگز بھی چیز نہیں ہے, یہ قول فیصل ہے, یہ فیصلہ کن چیز ہے, تمہارا بھی فیصلہ کر دے گی, تمہارے معاملات کا فیصلہ کر دے گی. یعنی کوئی تو ہنسی مذاق اس کا کر رہا ہے بات سے, کال سے, زبانوں سے, اور کوئی کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ اس کے ایک چیز کو مانتے ایک چیز کو نہیں مانتے. تو یہ ہنسی مذاق بنانا ہی ہو گیا نا, کہ اللہ کی کوئی بات تمہیں سمجھ آتی ہے, کوئی نہیں سمجھ آتی, تو جو سمجھ آ جاتی ہے, جو آسان لگتی ہے تو وہ مان لیتے ہو, اور جو آسان نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو تم نے کیا اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے کہ یہ اچھا لگا تو یہ کر لیں گے, وہ اچھا لگا تو وہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کن چیز ہے, یہ بندے کا, لوگوں کا, ہر کسی کا فیصلہ کر دے گی, اور یہ کوئی ہنسی مذاق ٹھٹے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یقین رکھیں اللہ. دیکھیں یہ تو کافروں کی بات ہے کہ وہ تدبیر پر اللہ کی یقین نہیں رکھتے. ہاں, ایمان والے اللہ کی تدبیر پر یقین رکھیں. آپ اپنی طرف سے کام کرتے چلے جائیں, آپ رزلٹ کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ بہت محنت کر کے بھی ہار جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اللہ کی, ہم اللہ کی چیز ہے نا. دیکھیں اللہ رب العزت کی ملکیت ہے, ہم, اللہ مالک ہے, ہم مملوک ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بنایا ہے, مخلوق بنایا ہے. اللہ رب العزت ہمارا کیا ہے, مطلب حاکم ہے, وہ حکم چلانے والا ہے, اس کی ہر چیز اسی کی ہے. چاہے وہ ہمارا مال ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے ہماری اپنی خود کی نفس ہو, ہر چیز اس کی ہے. تو جیسا جیسا وہ کہتا جائے ویسا ویسا کرتے جائیں. ہم پھر کیا, ہماری مرضی ہے کہ آپ کو اگر کوئی شخص ہے, آپ کی کمپنی آپ کو ایک گاڑی دیتی ہے, کار دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ اس کو کیا کریں, چلائیں, اور اگر آپ کو نہیں چلانے آئے گی تو کیا ہوگا, لے لیں گے نا آپ سے, کہیں گے واپس کرو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے کار چلانا, جاؤ وہ جو 2 ٹکے کی جو تمہاری وہ تھی نا پھٹ پھٹی, اس کو چلاؤ پھٹ 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 کرتے ہو, کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں کار چلانا, ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے کہ بندے کو یہ سب کچھ عطا کیا, اس کی جان بھی اللہ کی ہے, ہر چیز اس کی ہے. تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یا رب میں اس کو کیوں خرچ کروں, یا میں کیوں تیری راہ میں لگاؤں, کیوں نہیں لگاؤں بھائی. ہماری جان, ہمارا مال, سب کچھ تو اس کا ہے. کوئی بندہ کیسے منع کر سکتا ہے, کسی کی اونرشپ ہے اور اس اونر کو منع کر دیا جائے, بھائی ہم تمہارے حساب سے نہیں چلیں گے, ہم اپنے حساب سے چلیں گے. ایسا ہوتا ہے کہیں دنیا میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا کیوں کرتے, کیوں نہیں سمجھتے. ہاں, اگر آپ کسی کام کو کرتے کرتے اس میں فیل ہو جاتے ہیں, آپ اس کا پراپر ریزلٹ نہیں پا سکتے, تو پھر پلانر بھی تو آپ نہیں ہے نا, پلانر بھی وہ ہے, تدبیر بھی کرنے والا وہ ہے. آپ نے تو اپنی اسی کوشش کی, لیکن آپ کامیاب نہیں ہوئے, تو آپ سمجھے کہ بھائی چیز اس کی ہے, وہ فیل کرے وہ پاس کرے, اس کا ہی معاملہ ہے. تو اطمینان رکھیں, فیل بھی ہو رہا ہے تو کوئی بھی حرج نہیں, کوئی مایوسی کی بات نہیں. کامیاب ہو رہا ہے تو اللہ نے بونس دے دیا. تو ہم نے آپ کو کہا ہے نا بار بار کہ مومن ہمیشہ کس چیز کے لیے تیار رہتا ہے, ہارنے کے لیے تیار رہتا ہے. مومن کی پریپریشن ہی ہار کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ انک کادحن قدحن, پھر کیا ہونا ہے, ملاقی ہی, پھر اس سے کیا کرو گے تم, مشقت کرتے 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 جا ملو گے اس سے. تو مشقت تو ہے زندگی میں, تو کیوں پریشان ہونا, بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فیل ہو گئے تو اللہ پر ڈال دیں, اللہ پر ڈال دیں ان دا سینس اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کریں کہ اللہ رب العزت تیری چیز ہے, تو نے جیسا چاہا ویسا کیا, قدر اللہ ما شاء فعل, تیری قدر ہے, تیری چاہت ہے, تو نے جیسا چاہا ویسا کر دیا. اب میں نے تو اپنی کیا کی کوشش کی, لیکن تدبیر پر تدبیر کرنے والا تو تو ہے. میری پلاننگ اور تیری پلاننگ میں تو
بات ہی الگ ہے، پلاننگ کا معاملہ ہی الگ ہے. میں چاہے اپنے حصے میں بہترین پلاننگ کر رہی ہوں، لیکن تجھے پتا ہے کہ میرا ہارنا بھی کیا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے حق میں خیر ہے. ہاں وہ ظاہر نہیں دیکھتا نا، وہ غیب تک کو جانتا ہے، وہ جو ظاہر اور غیب سے یکساں واقف ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے، اللہ کو پتا ہے کہ خیر ہے، اللہ جانتا ہے کہ فیل ہونے میں اس کی خیر تھی. اگر میں اس کو کیا کر دیتا، پاس کر دیتا، تکبر کرنے لگتا، تو تکبر سے بچانے کے لیے میں نے اس کو فیل کر دیا. تو کوئی چیز جس کے آپ حکمت نہیں جانتے اس پر کیا کریں، اللہ رب العزت سے صبر مانگیں. اللہ رب العزت میں نہیں سمجھ سکتی اس کی حکمت، تو مجھے مطمئن کر دے، مجھے اطمینان دے دے. کیونکہ اگر میں کسی معاملے میں فیل ہو جاتی ہوں، کوئی میرا کام نہیں پورا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تدبیر اور پلاننگ تو تیری ہے. اگر میں فیل ہو گئی ہوں تو مجھے کیا دے دے، اطمینان دے دے، مجھے اس پر راضی کر دے. مجھے وہ جو مجھے شر لگ رہی ہے اس کو خیر بنا کر میرے لیے کیا کر دے، بہترین نعم البدل عطا کر دے. مجھے اس پہ کیا کر دے، راضی برضا الہی ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے، چلے اب انشاءاللہ ہم دوسری سورہ کا آغاز کرتے ہیں.